बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। शाह ज़ंजानी की वेब टीवी की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक मिला जुला प्रोग्राम है, इसे आप सियासी प्रोग्राम भी कह सकते हैं, इसे एक दर्द दिल से एक दुखी प्रोग्राम भी कह सकते हैं, इसे एक हालात हाज़िरा का भी प्रोग्राम कह सकते हैं, इसे आप अपना प्रोग्राम भी कह सकते हैं। क्योंकि आज मैं जो आपसे बातें करूँगा ये आपके दिल की भी आवाज़ है। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हमारा जनाब मुल्क है, हमारी धरती है, हमारी माँ है। और 14 अगस्त 1947 को जो वतन बना तो 15 को था, लेकिन 14 अगस्त को ही हम इसकी सालगिरह मनाते हैं। इस साल 14 अगस्त 2022 को 75वीं जनाब ये इसकी सालगिरह मनाएगी। पाकिस्तान प्लाटिनम जुबली को छू गया, लेकिन कमाल हुआ कि हमारे मुल्क में जनाब जो सैलाब ज़लज़ला इसकी तबाहकारियाँ आई। शुरू साल से ही पाकिस्तान के ज़ायचे में कुछ इस तरह के सितारों की नज़रात चल तो रही थी 2019 से 19, 20, 21 और 22। और जनाब इस साल में कुछ एक अंगारा योग लगा पाकिस्तान के ज़ायचे के जनाब 12वें घर में राहु, यूरानस और मरीख का किरान। तो ये ख़राबियाँ, बहुत सारी ख़राबियाँ मुझे नज़र आ रही थी। और इस साल कुदरत ने मुझे ये सादत भी दी कि हमने मुसलसल दुआएं भी की, और मुझे जनाब कोई 10 लाख और उसके बाद 6,65,000 और फिर 9 लाख ज़िंदा मछलियाँ ज़िंदा बिल ख्वाजा खिज़र की पनाह में डालने की सादत नसीब हुई। और ये सदका दरियाए चनाब में डालते मेरे ज़हन में था कि पाकिस्तान पे जो नागहानी आफात आने वाली हैं, मुसीबतें आने वाली हैं, यहाँ पे जनाब सियासी जंग व जदल जारी है, और तमाम सियासतदानों का मरकज़ और महवर सिर्फ़ और सिर्फ वज़ारत उज़्मा की कुर्सी है। सियासतदान वोट लेते हैं और फिर जनाब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। आज हम जनाब सितंबर में जो खड़े हैं, सितंबर की सितमगिरियाँ अपने अरूज पे पहुँची हुई हैं, और मुल्क में जनाब 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हैं, 24 अरब से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। और सियासतदान और ख़ास सियासतदान जनाब अब जलसों में जलसे कर रहे हैं, और देख के बड़ा दिल दुखता है कि जनाब लोग डूब रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोगों को खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब नहीं है, मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। ना सिर्फ ये बल्कि जनाब लोगों की जो यूटिलिटीज़ के बिल्स हैं, ख़ास तौर पे यकीन जाने कि मुझे भी जब बिजली का बिल आया तो मेरी ज़िंदगी का हाईएस्ट बिजली का बिल था। मुझे भी जनाब बिजली ने एक झटका लिया, और मैं मजबूर हो गया हूँ कि अपने घर वालों को मैं कि जनाब घर में सोलर लगवाएं। आपको भी अल्लाह तौफीक दे। तो जनाब आजकल बैंक वाले 6% पे जनाब दे रहे हैं जनाब उनकी जो खिदमात हैं, तो आप भी सोलर पैनल ज़रूर लगवाएं ताकि बिजली के महंगे बिलों से बचें। ये तो मैंने अपनी बात की है, बहन भी यकीनन सोच रहे होंगे। आसमानी काउंसिल पे आज सितंबर पे जो सितारों की पोजीशन है, 26 सितंबर को जनाब जो 25 को जो चांद न्यू मून होगा, ये ज़ायचा 25-26 का ये सूरज ग्रहण का भी इसका ताल्लुक़ है जो 8 अक्टूबर को लगेगा। क्योंकि सूरज ग्रहण अपने लगने के 1 माह पहले ख़राब असरात देने शुरू कर देता है। तो 25 अक्टूबर को लगने वाला सूरज ग्रहण अपनी ख़राबियाँ 25 सितंबर से देने शुरू कर देगा। 26 सितंबर का जो जनाब न्यू मून है, इसमें भी सितारों की कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। और उसके बाद 8 नवंबर को जनाब चांद ग्रहण भी लगेगा पाकिस्तान के ज़ायचे के 6ठे घर में। तो ये घर हर ज़ायचे के 6-8-12 घर बड़े ख़राब होते हैं। मेरा जो नया रिसाला है ये अक्टूबर का जनाब मार्केट में आ गया है, और आप इसकी जनाब हार्ड कापी ख़रीद के पढ़ सकते हैं। और वरना जो नीचे नंबर आ रहा है इसकी आप PDF फाइल भी तोहफ़ातन मंगवा सकते हैं। हमारे मुनज्जम ज़ंजानी बरादर ने गुज़श्ता साल ये फ़ैसला किया था कि हमारा रिसाला भी प्लाटिनम जुबली की मेराज पे पहुँच गया, तो कुछ अरसे के लिए हम इसकी जो फाइल ओपन कर दें। चूँकि आजकल पोस्टेज भी बहुत महंगी हो गई है, खुसूसन हमारे वो बहन भाई जो बैरून मुल्क रहते हैं वहाँ पे पोस्टेज बड़ी महंगी है। तो ये जनाब इसका सफ़ा नंबर है मेरे सामने, सितंबर अक्टूबर की सितमगिरी और बदतरीन सियारवी गर्दिश। ये हमारे एक बड़े मरूफ़ कलमकार हैं, हमारे मुनज्जम सैयद अनवर फराज साहब की एक तहरीर है।
اور اس میں پاکستان کا ذائچہ بھی شامل ہے۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا کالم میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جولائی اگست سے راہو، مریخ اور یورانس کے درمیان ایک بہت ہی منفرد قسم کا کران ذائچے کے 12ویں گھر میں شروع ہوا، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ غیر متوقع اور اچانک پیش آنے والے حادثات و واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور جو تاحال جاری ہے اور شاید اس سال کے آخر تک جاری رہے۔ یعنی یہ جو مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، یہ جناب ہمیں لگتا ہے کہ 31 دسمبر تک ہی ہمیں ان مشکلات کو جھیلنا پڑے گا، کیونکہ ستمبر میں بہت مختصر عرصے کے لیے راہو یورانس کا کران ختم ہوگا، لیکن پھر راہو 24 سپٹمبر سے اسٹیشنری ہو جائے گا، یعنی ایک جگہ ایک نقطے پہ یہ رک جائے گا، اور یورانس کو رجت ہو جائے گی اور دوبارہ راہو سے قریب ہونے لگے گا۔ لہذا توقع رکھنا چاہیے کہ اچانک اور غیر متوقع حالات و واقعات، حادثات و سانحات کا سلسلہ دسمبر تک جاری رہے گا۔ جناب پہلے ہی ہم نے بڑی مشکلات جھیلی ہیں، سیاست کی گرما گرمی، عدم اعتماد کی جناب تحریک، اور اس کے بعد جناب کسی نے یہ کہا تھا کہ میں بہت ہی خطرناک ہو جاؤں گا، اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، لیکن ملک میں سیاسی جلسے ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی مہذب ملک میں یہ مناسب نہیں لگتا کہ لوگ مر رہے ہوں، لوگ ڈوب رہے ہوں، لوگ بے روزگار ہوں، لوگوں کے گھر گر گئے ہوں، تو وہاں پہ کیسی سیاست؟ افسوس اور دکھ والی بات ہے۔ آگے لکھتے ہیں جناب کہ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ واقعی یہ حیرت والی بات ہے، اور پاکستان میں جو کچھ 2020 میں ہوا، اچھا 2020 کا بھی دیکھیں، 2022، تو 2 نمبر کا تعلق چاند سے ہے، 3 دفعہ جناب چاند آیا، یہ برج سرطان پانی ہے، اور 0 جو ہے اس کا تعلق ہے برج جناب عقرب سے، یعنی برج ستارہ، اسے ہم پلوٹو کو نام دیتے ہیں۔ یہ ذائچے کا 8واں گھر ہے، اس کا ستارہ مریخ ہے، لیکن جدید ایسٹرالوجی میں پلوٹو ہے۔ تو پلوٹو بھی ایک برج عقرب بھی ایک واٹر سائن ہے، لیکن یہ واٹر سائن جناب ایسا واٹر سائن ہے کہ اگر جیسے یہ میرے سامنے پانی رکھا ہوا کہ 2 گلاس پانی کہیں رکھ دیا جائے، ایک میں پیٹرول اور ایک میں پانی ہو، تو پیٹرول بھی پانی لگتا ہے، پانی کو آگ نہیں لگتی، لیکن پیٹرولیم کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ جناب آج کل سمندر بھی اور میں جناب ورلڈ وار کی جناب یہ جو یوکرین جو جسے کالا ساگر کہتے ہیں، بلیک سی، اور ادھر تائیوان، چائنا، سمندروں میں بھی جناب بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، اور دنیا تیزی سے تیسری عالمگیر جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ 9 لاکھ مچھلیاں 20 سپٹمبر کو زندہ پیر خواجہ خضر کی پناہ میں ورلڈ وار کے خاتمے کے لیے، ٹھنڈی ہو جانے کے لیے، پاکستان میں حالات بہتر ہو جانے کے لیے ڈالی، اور اللہ پاک ہمیں قبول کرے، خواجہ خضر علیہ السلام ہماری رہنمائی کریں۔ اور بات یہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ عزیز من، ذائچہ پاکستان میں ستارہ مریخ پہلے گھر میں برج ثور میں حرکت کر رہا ہے، جبکہ زہرہ اور شمس چوتھے گھر برج اسد میں ہیں۔ مریخ کی پوری نظر شمس پر ہے، اور شمس کا تعلق ذائچے میں عوام اور اپوزیشن سے ہے۔ مریخ 12ویں گھر کا منوس اثر رکھنے والا حاکم اور فوج، پولیس، خفیہ ایجنسیوں کا نمائندہ ہے۔ مزید یہ کہ سیارہ زہرہ ذائچے کے پہلے اور چھٹے گھر کا حاکم ہے، اس کا تعلق سول اور ملٹری بیوروکریسی سے ہے، الیکشن کمیشن اور عدلیہ کی فعالیت سے ہے۔ زہرہ اور شمس ذائچے کے چوتھے گھر میں باہم قریب رہیں گے، زہرہ غروب ہوگا اور شمس کو متاثر کرے گا۔ یہ صورتحال پورا مہینہ جاری رہے گی، اور مزید طرفہ تماشا یہ کہ 12ویں گھر میں بیٹھا راہو بھی شمس پر برے اثرات ڈالے گا، لہذا عوام کی حالت بد سے بدتر ہو جائے گی، اللہ رحم کرے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اپوزیشن بھی شدید دباؤ میں آئے گی، اسے نتلے کیسوں کا سامنا کرنا پڑے گا، گرفتاریاں بھگتنی پڑیں گی۔ اور پچھلے دنوں ہمارے کچھ لیڈران نے کچھ ایسی باتیں کی کہ خدشہ تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہ خدشات اب بھی جاری ہیں، یہ ختم نہیں ہوئے۔ سیارہ شمس عام شخصیات، صاحب حیثیت افراد اور عمراء، وزراء، سربراہ مملکت کا بھی نمائندہ ہے، لہذا اگر سکون و چین عوام اور اپوزیشن کو نہیں ملے گا تو حکومت بھی پریشان و سرگرداں ہی رہے گی، اور ایک غیر متوقع
صورتحال سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کب یہ اتحاد جو آپسی یعنی حکومت کا اتحاد ہے، یہ اتحاد اختلافات کا شکار ہو کر کوئی نئی غیر متوقع صورتحال پیدا کرے۔ یہ جناب ذائچے کا ایک ورک تھا جو میں نے ایک آئینہ قسمت کا ورک نمبر جناب یہ ہے 6 اور 7 میں نے پڑھا ہے۔ یہ رسالہ آپ اس کی PDF فائل منگوا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب جناب آنے والے وقت میں جناب یہ سورج گرہن اور چاند گرہن لگنے جا رہے ہیں، اور ایک اس میں اچھی بات ہے کہ شرف عطارد بھی ویدی کے حساب سے ہو رہا ہے۔ ہماری زنجانی جنتری 2023 بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اگلے ماہ مارکیٹ میں آ جائے گی۔ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ میں 25 سے 8 اکتوبر تک عمرے کی سعادت کے لیے جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، اور امید ہے کہ جب میں واپس آؤں گا تو یہ جنتری پریس میں چھپ رہی ہوگی، اور اکتوبر میں انشاءاللہ پاکستان بھر کے بک اسٹالوں میں یہ پیش کر دی جائے گی۔ اور اس زنجانی جنتری بلاد اسلامیہ پاکستان اور ہندوستان کی یہ مقبول ترین جنتری ہے، اور سب سے پرانی جنتری پاکستان کی شمار کی جا سکتی ہے۔ اور جناب اس کو نکلتے ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں، اور اب یہ 76ویں سال میں انشاءاللہ چلی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہم جناب 12 امامی جنتری بھی ہماری مارکیٹ میں آئے گی، جو وقت کے امام زمانہ کی معرفت کے لیے ہم شائع کرتے ہیں۔ اور جس نے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، دنیا سے چلا گیا، وہ جہالت کی موت سمجھے کہ چلا گیا، زندگی اس نے گزار دی۔ اور البیرونی تقویم بھی جناب پیش کرنے کی ہم سعادت کریں گے، اور انعام کے جو متوالے ہیں لکی نمبر انعام لکی نمبر آئینہ قسمت 2023، یہ بھی انشاءاللہ ہم جلد پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پاکستان کے جناب سیاسی حالات کسی طور بھی زمینی حالات ہوں، معاشی حالات ہوں، اور حکومتی حالات ہوں، اپوزیشن کے حالات ہوں، کسی طور بھی اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ اور پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تبدیلی کا عمل دکھائی دے رہا ہے۔ ستارہ زحل 30 سال کے بعد 17 جنوری 2023 سے لے کے 29 مارچ 2025، یہ تقریباً 2.25 سال کے لیے یہ جو اس کا فطرتی بروج زوڈک سائن ہے، برج دلب ہے جسے ہم ایکویریس کہتے ہیں، اس میں آ جائے گا، اور یہ یہاں پہ تقریباً 2.25 سال 2.5 سال رہے گا۔ تو یہ ایک دور اچھا ہوگا، اس میں حالات میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال حالات جو ہیں یہ مخدوش ہیں، اور پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ستارے غیر متوقع حالات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی پاکستان میں جناب کوئی حکومت جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹس آ سکتی ہے جو طویل عرصہ رہ سکتی ہے، اور یہ جو میں نے زحل کا پیریڈ بتایا اس میں رہ سکتی ہے۔ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو حالات ہیں زمینی ایک لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، نہ معلوم الیکشنز کی صورتحال جنرل الیکشن کی کیا بنتی ہے۔ اور سیاستدانوں نے جناب جو اس وقت آپس میں جو گتم گتا ہیں، ناراضگی ہیں، ایک دوسرے پہ جناب الزام طعن و تشنیع و شنان کر رہے ہیں، تو بعید نہیں کہ اگر بڑھ کے مارشل بھی لگ جائے تو اس میں کوئی ایسی ذائچے میں انڈیکیشن سے دکھائی دے رہی ہیں۔ پاکستان میں پہلے 5 مارشل لگ چکے ہیں، اور وہ جناب ہماری مرضی سے، آپ کی مرضی سے نہیں لگے۔ تو پاکستان کا جو ذائچہ ہے جو 15 اگست 1947 کا ہے، یہ جناب جمہوری ذائچہ نہیں، عسکری ذائچہ ہے۔ اور یہ جو نیا ذائچہ ہے جس سے ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں 20 دسمبر 1971 کا، یہ ذائچہ جناب تھوڑا سا جمہوری ہے، لیکن لولی لنگڑی جمہوریت کا ذائچہ ہے۔ اس ذائچے میں فرسٹ ٹائم پاکستان کا اچھا دور سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب پاکستان کے حالات خراب ہیں، عوام بے حال ہیں، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پٹرول بجلی کے جناب بہت زیادہ ریٹس بڑھ گئے ہیں، لوگ اپنی زیورات بیچ کے لوگ بل دے رہے ہیں، اور نہ جانے لوگ کس طریقے سے اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اور ہماری حکومت وقت ہے کہ اسے میں چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہماری عوام کا کوئی خیال نہیں کر رہے کہ عوام کس حال میں ہے۔ حکمران جناب بلکہ اپوزیشن بھی ان کی حیثیت باپ کی طرح ہوتی ہے، اور اگر باپ ہی ستیلا بن جائے تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے۔ اور آخر میں آپ کو ایک اچھی بات ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ مسلمان کا شیوا ہے کہ اسے خوش امید رہنا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے،
اور پروردگار سے ایک اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا درس دیا ہے اور سرکار دو عالم نے بھی ہمیں اسی بات کا درس دیا ہے۔ ذائچہ پاکستان کے تحت چونکہ میری خدمات ہیں اسٹرالوجیکل، پاکستان کے ذائچے میں پاکستان کا ایک اچھا دور شروع ہو رہا ہے جسے ہم پاکستان کا عروج اور ترقی کا دور کہہ سکتے ہیں۔ اس کی ابتدا 30 نومبر 2024 سے ہوگی اور یہ پاکستان کا 19 سالہ بہترین دور ہوگا، اور جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہم نے جھیلی ہیں اللہ پاک اس میں جناب عروج اور ترقی دے گا۔ پاکستان کی جناب جو مردم شماری ہے یہ صحیح طریقے سے ہوگی، پاکستان کی پلاننگ فوڈ کی، رہنے سہنے کی اچھی طریقے سے ہوگی، لوگوں کے روزگار کے معاملات بہتر ہوں گے، اور سب سے بڑھ کے پاکستان پہ قدرت مہربان ہو جائے گی۔ آسمانی کونسل ستارے ہمیں یہی بناتے ہیں، جو کہ زحل ایک سیاست سے بھی منسوب ستارہ ہے، ایک معلم ستارہ ہے، اور جناب یہ عروج و زوال کا بھی ستارہ ہے، اور اگر پیار سے کوئی بات نہ سمجھے تو پھر یہ سختی سے سمجھانے والا ستارہ ہے، اور اسی سے جناب وہ 7.5 لگتی ہے، 7.5 سالہ جو خراب دور ہوتا ہے۔ لیکن یہی زحل ستارہ پاکستان کے ذائچے کے 10ویں گھر میں آ رہا ہے، یہاں پہ سے اعلیٰ قوت حاصل ہوگی، اور یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ایسا بادشاہ جو پوری دنیا کا چکر لگا کے پورے 12 برجوں کا گھوم کے واپس اپنی جناب راجدھانی میں اپنی حکومت میں آیا ہے، اور اپنے ملک کے حالات کو دیکھ کے جناب وہ مسائل پریشانیاں دیکھ کے پریشان تو ہے عوام ہے، لیکن وہ جو بادشاہ آئے گا، زحل آئے گا، وہ جناب ملک کے حالات کو ٹھیک کرے گا۔ اور امید میں کرتا ہوں ایز اے اسٹرالوجر، ایک روحانی خانوادہ سلسلہ روحانی رضا سید میرا حسین شاہ زنجانی، پیر بھائی داتا گنج بخش علی اجمیری، مجھے امید ہے ایز اے اسٹرالوجر کہ یہ 19 سالہ دور پاکستان کا تمیر و ترقی کا دور ہوگا، یہ مہادشا زحل کی شروع ہوگی۔ اچھا 19 میں بھی جناب ایک راز ہے، اور وہ میں ایسے ہی سر راہ مجھے یاد آیا تو یہ کرتا ہوں کہ ہماری جناب قرآن پاک کی جو صورتیں 114، اس میں سے ایک صورت کم کر کے باقی سبھی صورتوں کا جو سرنامہ کلام ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اس کے حروف جناب 19 ہیں۔ تو ہماری جو علم العداد ہے یہ اسٹرالوجی کا ایک شاخ ہے، ایک جز ہے، اور گنتی ہماری 1 سے لے کے 9 تک ہے۔ اس کا آسان سا مطلب یہ ہے کہ ہماری اگر کہیں 19 لکھا ہو تو اس کے درمیان جو خالی جگہ ہے پوری کائنات، پوری دنیا اس کے اندر آ جاتی ہے، اور 1 نمبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، یا اول ہو، اس کا نمبر ہے 37، اسے جمع کریں تو جناب 1 بنتا ہے، اور 9 نمبر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، یا آخر، اس کے نمبر ہے 801، اسے جمع کریں تو 9 بنتا ہے۔ تو جناب یہ 19 نمبر ایک منتہا کا نمبر ہے، ایک زبردست نمبر ہے، ایک طلسماتی نمبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جناب کیا خوبصورت ترتیب ہے کہ یہ جناب نمبر قرآن پاک کی ہر صورت کا ہے کہ جناب ابتدا میں آ گیا، اور آخر میں ایک اور اس کا ایک چھوٹا سا راز تو نہیں، ایک جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ دنیا فانی ہے، سب نے جانا ہے، ہمیں اچھے سے اچھے عمل کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ جب ہم جائیں تو ہمارے پاس کوئی اچھا زاد راہ ہو۔ تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے اگر جب کوئی دنیا سے جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے حروف بھی جناب 19 ہیں، اور کمال ہے جناب اس ترتیب کی، اور قرآن پاک ایک معجزہ ہے، آج تک اس کی کوئی نظیر نہ لا سکا نہ لا سکے گا۔ ہم اسی حکمت والی کتاب سے ہم حکمت کی دعا کرتے ہوئے ہم اپنے جد مجھے جو کہ سعادت نصیب ہو رہی ہے عمرے کی 25 سپتمبر سے 8 اکتوبر تک، انشاءاللہ تعالیٰ میں وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا کرنے کی، بہن بھائیوں کے لیے بھی جو ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نام بھی جانتا ہے، ان کی نیتیں بھی جانتا ہے، ان کی شکلیں بھی جانتا ہے۔ جس طرح جناب دنیا کے ایک نظام پروردگار چلا رہا ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اور ہمارے گھر کے قریب سے جب آواز آتی ہے مسجد میں سے اللہ اکبر، تو کبھی آپ 5 منٹ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی کبریائی پہ غور کریں تو آپ خدا کے جب عشق میں ڈوبیں گے تو آپ کو راز کھلتے چلے جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب اللہ سے محبت کریں اور اللہ کی مخلوق سے محبت کریں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب ایک جنگ پہ جا رہے تھے، تو ایک سائل نے سوال کیا کہ مولا مجھے زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، تو مولا نے فرمایا کہ خدا کی اطاعت اور خلق خدا کی خدمت، یہ 2 راز ہیں زندگی گزارنے کے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے خاص طور پہ حکمرانوں کو اور انٹرنیشنل حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی حرم کعبہ، حرم مدینہ میں
اور جو مقدس مقامات میں وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ آپ سے آج کے لیے اتنے ہی، شاید جانے کی اجازت دیجیے گا بشرط زندگی۔ جلدی کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔